गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एडरीज। बहुत सारे मामला तब्दील हो गए। इट्स न्यू प्रेसिडेंट, इट्स न्यू प्राइम मिनिस्टर एंड इट्स न्यू कैबिनेट। 2024 के इलेक्शन और नताइज को एक माह गुजर चुका है, लेकिन ताहाल धांधली के शकूक व शुबहात अभी तक ख़त्म नहीं हो सके। तहरीक इंसाफ ने कल इलेक्शन में धांधली पर मुल्कगीर एहतजाज किया, लेकिन हुकूमत ने पकड़ धकड़ करके इस एहतजाज को नाकाम बनाने की भरपूर कोशिश की। तहरीक इंसाफ के रहनुमा लतीफ़ खोसा और सलमान अकरम राजा समेत दर्जनों मुअज़्ज़ज़ अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पेशावर में तहरीक इंसाफ ने भरपूर एहतजाज किया, जिससे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने भी खिताब किया। नामज़द अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि हमने कल पुरअमन एहतजाज किया, लेकिन हमारे 100 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेट्स वॉच इट। 80 सीटें कौमी असेंबली में होनी चाहिए और इसके लिए हम लोग हतल वसा कानूनी कोशिश करेंगे और आईनी और कानूनी ज़ुमरे में रहते हुए पुरअमन तरीके से नेशनल असेंबली में और सूबाई असेंबली के साथ साथ हम लोग पुरअमन मुजाहरे पाकिस्तान के हर जगह में करेंगे। कल पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में हमारे पुरअमन एहतजाज हुए, कोई गमला कोई चीज नहीं टूटा। पर आप सितम ज़रीफ़ी देखें, हमारे बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब और बैरिस्टर लतीफ़ खोसा साहब, इनको अरेस्ट किया गया। हमारे तकरीबन 100 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया, सिर्फ इसलिए कि वो आवाज हक और सच की ना उठाएं। पंजाब में तहरीक इंसाफ की कारकुनान की गिरफ्तारी पर वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा है कि अगर कोई जमहूरी हक को इस्तेमाल करके मुल्क को इंतशार का शिकार करेगा तो उसके खिलाफ कानून हरकत में आएगा। स्ट्रिक्ट स्टेटमेंट दी है उन्होंने, जरा देखिए। अगर आप ये समझते हैं कि आप अपने जो आपका डेमोक्रेटिक राइट है उसको मुल्क को डिस्टेबलाइज करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो ये मैं नहीं होने दूंगी, ये उसमें नहीं आता। अगर आप सड़कों पे निकलेंगे तो आपको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना पड़ेगा। अगर आप सड़कें ब्लॉक करेंगे, अगर आप लोगों के जानो माल के जो या उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको नुकसान पहुंचाने का कोई अंदेशा होगा तो कानून अपनी हरकत में आएगा, हुकूमत हरकत में आएगी। दिस इज नॉट पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। एक जानिब तहरीक इंसाफ धांधली के खिलाफ सरापा एहतजाज है, तो दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फॉर्म 45 अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है। अब सड़कों पर निकल कर ही एहतजाज नहीं होता, आप अपनी टेबल पर बैठ कर भी अगर इन फॉर्म्स पर नज़र डालें तो बेतहाशा डिस्क्रिपेंसीज नज़र आती हैं। अब सवाल ये है कि किस तरीके से इन मामलात को एड्रेस किया जाए। कुछ मामलात आपके सामने हम रख रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन के 26 दिन के बाद 5 मार्च को फॉर्म 45 अपनी वेबसाइट पर जारी किए हैं। फॉर्म 45 में जो तजादात सामने आ रहे हैं, इनमें पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत ही नहीं हैं, कहीं जगह पर कटिंग वाज़े तौर पर नज़र आ रही है, वोटों में रद्द बदल होता नज़र आ रहा है। NH 64 गुजरात, अगर हम एक केस स्टडी ले लें, इसमें कैसरा इलाही और सालिक हुसैन के हल्के में कुछ फॉर्म्स को छोड़कर कैसरा इलाही के वोट कम गिने गए हैं और इतने ही वोटों का सालिक हुसैन के वोटों में इजाफा नजर आया है। NH 64 अनदर केस स्टडी के फॉर्म्स पर कटिंग सिर्फ कैसरा इलाही और सालिक हुसैन के वोटों पर की गई और इसमें कैसरा इलाही के वोट कम और सालिक हुसैन के ज़्यादा हुए। NH 71 सियालकोट में रिहाना इम्तियाज़ डार और ख्वाजा आसिफ के हल्के में 358 फॉर्म्स में से 190 से ज़ायद फॉर्म 45 पर पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत ही मौजूद नहीं हैं। NH 71 में जिन फॉर्म्स पर पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत नहीं हैं, उनकी अक्सरियत में हसीन इत्तफाक है कि ख्वाजा आसिफ कामयाब होते हैं। NH 130 लाहौर में नवाज शरीफ और डॉक्टर यास्मीन राशिद, बहुत इंपॉर्टेंट हल्का है, इनके हल्के में 70 से ज़ायद फॉर्म 45 पर वोटों में रद्दोबदल वाज़े नजर आ रहा है। NH 130 में फॉर्म 45 में रद्दोबदल से नवाज शरीफ के वोटों में 70,000 से ज़ायद वोटों का इजाफा होता है। NH 130 के फॉर्म नंबर 141, 173, 190, 196 और 245 दिलचस्प तरीन हैं, जिन पर नवाज शरीफ के वोटों में इजाफा तो कर दिया गया, लेकिन ये इजाफा कुल वोटों में रिफ्लेक्ट नहीं होता। NH 128 लाहौर में सलमान अकरम राजा वर्सेस ओन चौधरी के हल्के में भी फॉर्म 45 पर कटिंग और वोटों पर रद्दोबदल आप देख सकते हैं। NH 128 में फॉर्म 45 पर कटिंग, री राइटिंग और वोटों में रद्दोबदल का फ़ायदा
اگین ایک حسین اتفاق ہے کہ صرف اون چودھری کو ہوا، لیکن لاہ عمل کیا ہے؟ واٹس نیکسٹ؟ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہر الیکشن میں ہی دھاندلی ہوتی ہے. کیا کیا آپشنز باقی ہیں اس وقت پی ٹی آئی کے پاس؟ رؤف حسن صاحب ہمارے پاس موجود ہیں. تھینک یو سو مچ رؤف حسن صاحب فار جوائننگ اس آن دا پروگرام. تھینک یو، ویری کائنڈ. کل دھاندلی کے خلاف احتجاج تھا، لیکن صرف پشاور کی حد تک وہ نظر آیا. اسٹرانگ آپ سمجھ رہے ہیں کہ کریک ڈاؤن ہے، لوگ اب نہیں نکل سک رہے سڑکوں پر، ڈرے ہوئے بھی ہوں گے، کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیے وشس کریک ڈاؤن ہے، اسٹرانگ کریک ڈاؤن کی تو بات ہی نہیں ہے. اس کے علاوہ جس طریقے سے انہوں نے پچھلے تقریباً 1 سال سے ہمارے ساتھ ڈیل کیا ہے، اب یہ جو حکومت آئی ہے جو کہ حکومت کم اور کوئی گنڈوں کا ٹولہ زیادہ لگ رہا ہے، تو اس میں اس کی انٹینسٹی جو ہے اس کریک ڈاؤن کی اور جو ٹیکٹکس ہیں وہ پہلے سے بھی زیادہ جو ہے وہ کریو ہوئے ہیں. کل بڑا کلیئرلی سامنے آیا یہ. تو میں تو یہ کہوں گا کہ کیا صدر صاحب، کیا پرائم منسٹر صاحب اور کیا ان کی جو کیبنٹ کا ٹولہ ہے، یہ سب مجرمین کا ایک گروہ ہے جو کہ ملک کے اوپر مسلط کیا گیا ہے. بٹ لگ یہ رہا ہے کہ آپ کے لیے مزید سختیاں ہو رہی ہیں. آپ نے مریم نواز کی اسٹیٹمنٹ دیکھی، شی سیئنگ اٹس ناٹ پولیٹیکل وکٹمائزیشن، ہم کریں گے سخت کریک ڈاؤن. بالکل، میں پہلے اسی لیے تو عرض کر رہا ہوں کہ ایسا لگ رہا ہے یہ کوئی مطلب پولیٹیشنس نہیں ہے، یہ تو کوئی گنڈوں کا ٹولہ لگ رہا ہے مجھے. کوئی ہم نے کسی پراپرٹی کو ہم نے ڈیمیج کیا ہے؟ کیا ایک بھی گملہ بتا سکتے ہیں جو ہمارے جو بھی جس جگہ بھی پروٹیسٹ ہوا انہوں نے کو توڑا ہے؟ تو ان کا یہ کہنا کہ جی ہم کریں گے، تو لازمی بات ہے ہمیں تو پتہ ہے کہ وہ کریں گے، وہ کر رہے ہیں. اور یہ کوئی چینج آف حکومت تو نہیں ہے، یہ اسی پی ڈی ایم کا 2 پارٹ ہے. وہی لوگ ہیں جو کل کیئر ٹیکر گورنمنٹ چلا رہے تھے، آج یہاں آ کے بیٹھ گئے ہیں وہ پرماننٹ گورنمنٹ چلا رہے ہیں. تو یہ ایک ڈیفیکلٹ ٹائم ہے ریاست کے لیے، ملک کے لیے. یہ صرف پی ٹی آئی کے لیے نہیں ہے. پی ٹی آئی تو پچھلے 2 سال سے ریاستی فسطائیت کا مقابلہ کر رہی ہے. ہم یہ بھی وقت گزار لیں گے. اب تو ہم پارلیمنٹ میں بھی بیٹھے ہیں. اب کہ 4 حلقوں کا آڈٹ کیا جائے، جو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بانی چیئرمین نے کہا ہے. ان میں لاہور کے نواز شریف اور اون چودھری کا حلقہ ہے، سیالکوٹ سے خواجہ آصف، اسلام آباد کا بھی ایک حلقہ شامل ہے، اینڈ دین پشاور سے نور عالم صاحب کا. یہ مطالبہ باقاعدہ طور پہ بانی چیئرمین کا ہے؟ ڈائریکٹلی میں نہیں ملا ان کو، مجھے نہیں پتا، لیکن کھوسا صاحب نے کہا ہے تو اس میں صداقت ہوگی، آئی ایم شیور. میں ان سے بین سے بات بھی نہیں آ سکتی. کیا فائدہ؟ دیکھیے اگر 2013 میں بھی جاتے ہیں تو وہاں بھی ہم نے 4 حلقوں کی بات کی تھی. اگر 4 حلقوں کی آپ کھلوا دیتے اس وقت بھی تو شاید وہ سٹ ان کی گنجائش نہ ہوتی. ان 4 حلقوں کو بھی اگر کھلا دیں تو دیکھ لیں گے اس میں کیا ہوا ہے. اور اگر یہ پتہ چلتا ہے کہ ان حلقوں میں زیادتی ہوئی ہے، جیسا کہ آپ نے اپنے ابتدائیہ میں بہت کچھ بیان کیا ہے، اگر وہ ثابت ہو جاتے ہیں سارا کچھ جو کہ آپ نے کہا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی حلقے جہاں کہ ہمارے پاس فارمز 45 موجود ہیں جو کہ ہم چند دنوں میں 3-4 دنوں میں ہم اس کے اوپر پورا ایک اس کو دوبارہ سے مطلب ایک پورا والیوم جو ہے وہ لوگوں کے سامنے لے کے آئیں گے. تو پھر ان کو چاہیے کہ یا تو الیکشنز میں کمپلیٹ ریمیڈی کریں جو پرابلمز ہوئے ہیں، یا پھر اس کو ان الیکشنز کو بھول جائیں اور اگلے الیکشنز جو ہیں نئے الیکشن جو کروائیں اور فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے. اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے فریا، یہ جتنا مرضی بچیں گے. کہیں پر کدھر کہیں بات چیت ہو رہی ہے آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے درمیان؟ نہیں، بالکل نہیں ہو رہی. They are not interested? Well, I'm not saying they are not interested or we are not interested. The fact is کہ نہیں ہو رہی اس وقت. ہونی چاہیے. میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. دیکھا کہ پی ٹی آئی بانی چیئرمین نے کچھ لگا ہے معاملات، مثلاً 9 مئی کی مذمت ہوئی، مثلاً یہ کہا گیا کہ 2 یوٹیوبرز ہیں ان سے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کرے پی ٹی آئی. کچھ ری تھنک ود ان دا پارٹی ہو رہا ہے کہ اپنی جو ہیٹ ہے اس کو کم کیا جائے؟ دیکھیے جو کور کمانڈرز کی کانفرنس کے بعد جو اعلانیہ جاری ہوئی ہے اس میں خان صاحب نے کہا جی کہ ہم بالکل ایگری کرتے ہیں، لیکن اس نے اسی وقت ان کو کنڈیشنل کیا تھا کہ جی ہم بالکل جو گلٹی ہیں ان کو پنش کیا جائے. لیکن وہ گلٹی کیسے ڈٹرمن ہوں گے؟ جب آپ ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل انکوائری کریں گے. دیکھیے ان کی پوری اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ آپ ان کی ایسرٹینمنٹ تو کریں نا جو گلٹی ہیں. کسی کے کہنے سے تو کوئی گلٹی نہیں ہو جاتا. یہ ہماری کنسسٹنٹ ڈیمانڈ رہی ہوئی ہے، ہم کنسسٹنٹ ڈیمانڈ رہی ہوئی ہے ہماری، اور ہم نے اس کو بار بار کہا ہے کہ یہ کریں. تو اس کے بغیر تو کوئی چارہ ہو نہیں سکتا تھا. محمود اچکزئی صدر کا الیکشن تو ہار گئے، بٹ ایز اے کینڈیڈیٹ آپ لوگوں کے لیے ایک یونیک چوائس نہیں تھا ماضی میں جو خان صاحب نے ان کے بارے میں اسٹیٹمنٹس دی ہوئی ہیں؟ دیکھیے خان صاحب جو کرنا چاہ رہے ہیں اس وقت، میرا خیال میں نے آپ کے لاسٹ پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ میں جب ان کو ملا تھا تقریباً کوئی 10-12 دن پہلے کی بات ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ جو تمام پارٹیز ہیں ادر دین دا 3 مین پارٹیز جو اس وقت حکومت کا بھی حصہ ہیں، پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم، ان کے علاوہ آپ کوشش کریں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھا کریں، اور ہم ان سب مل کے، میں چاہوں گا کہ ہم ملک میں جمہوریت کے فروغ کے لیے اور جمہوری
کلچر کے فروغ کے لیے کام کریں. اور محمود خان اشرف سعید صاحب کی نامنیشن تھی ایز آور نامنی فار دا پوسٹ آف دا پریزیڈنٹ, وہ بھی اسی ایفرٹ کا ایک حصہ ہے جس میں کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں یہ ملیں, ساتھ ملیں, ہم لوگ ان کے ساتھ ملیں اور ہم ایک پلیٹ فارم ایک ایسا بنائیں جو کہ جمہوری کلچر کو ملک میں فروغ دے, جمہوری اقدار کو ملک میں فروغ دے, جس سے جمہوریت کی جڑیں جو ہیں وہ مضبوط ہیں. اینڈ اف یو سٹنگ ود مولانا فضل الرحمان, دونوں کرٹک رہے ہیں بہت شدید پی ٹی آئی کے, خاص طور پہ مولانا صاحب, why not آصف زرداری, why not PMLN؟ دیکھیے مولانا فضل الرحمان کا تو ہمیں پتہ بھی نہیں کہ جی وہ ہمارے ساتھ آتے ہیں یا ہم ان کے ساتھ چلتے ہیں کہ نہیں چلتے ہیں. باقی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ایک منیمل کنسنسس ہمارا جو ہے وہ ایمرج کر رہا ہے. دوسرا آپ کے سوال کا دوسرا حصہ کہ جی پیپلز پارٹی PMLN اینڈ MQM, ہماری 21 نشستیں جو ہیں کراچی کی وہ یکمشت اٹھا کے انہوں نے MQM کی جھولی میں ڈال دی. انٹیریئر سندھ سے ہماری سیٹیں ماری گئی ہیں, حیدرآباد سے سیٹیں ماری گئی ہیں, پنجاب سارے میں ہماری سیٹیں ماری گئی ہیں. تو وہ لوگ جو کہ جنہوں نے یوزرپ کیا ہے, جنہوں نے عوام کا مینڈیٹ جو ہے وہ چرایا ہے, ان کے ساتھ مل بیٹھنے میں تو کوئی لاجک ہے ہی نہیں ہے نا. ہم کیوں بیٹھے ان کے ساتھ مل کے؟ رائٹ. سو اگلے IMF پروگرام میں آپ کی جو حکومت ہے KP میں وہ سپورٹ کرے گی فل؟ دیکھیے ہم بڑا کلیئر کر چکے ہوئے ہیں, اس لیٹر میں بھی جو کہ لکھا تھا میرے دستخطوں سے گیا ہوا ہے وہ, اس میں ہم نے کہا تھا کہ ہمارا مقصد جو ہے وہ بالکل یہ نہیں ہے کہ ہم پاکستان کو جو فنڈنگ ہونی ہے IMF کی اس کے راستے میں کوئی روڑے اٹکائیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو الیکٹورل فراڈ ہوا ہے, میسو الیکٹورل فراڈ ہوا ہے, یہ ویکیٹ کیا جائے اور اس کے لیے آڈٹ ہونا چاہیے. اور جو ہم نے اس کو ان کے اپنے چارٹر میں سے جو 1-2 کلوزز تھی وہ میں نے کوٹ کی تھی, اور جو جواب آیا ہے اس میں بھی انہوں نے ایک پاکستان کا ایک لیڈنگ نیوز پیپر ہے اس نے کہا تھا کہ یہ بڑا ایک ان یوزولی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دی ہے انہوں نے, اور کہا ہے کہ یہ جو جن چیزوں کی نشاندہی کی گئی ہے ان کو جلدی سے جلدی اگر حل کیا جائے تو بہتر ہوگا. کیونکہ دھیان دیں کہ آپ لوگ بار بار آواز اٹھا رہے ہیں, چیف جسٹس آف پاکستان نے فائنلی ریمارکس دیے ہیں, بڑے اہم ریمارکس. انہوں نے کہا, ایک کمشنر نے کہا چیف جسٹس نے الیکشن میں گڑبڑ کی, یہ بیان تمام ٹی وی چینلز نے بغیر تصدیق کے چلا دیا, پوری دنیا میں خبر دینے سے پہلے اس کی تصدیق کی جاتی ہے. کسی صحافی نے الزام لگانے والے سے یہ نہیں پوچھا کہ الزامات کا ثبوت کیا ہے, کیا پوری دنیا میں ایسا کہیں ہوتا ہے. چیف جسٹس نے FIA آفیسر سے سوال یہ بھی کیا کہ اسد طور پہ جو دفعات لگائی گئی ہیں وہ کیسے بنتی ہیں, کیا آپ کے ادارے میں کوئی پڑھا لکھا ہے, کیا آپ ہمارا کندھا استعمال کر کے اپنا کام نکال رہے ہیں. ویئر ڈو یو تھنک چیف جسٹس اسٹینڈز؟ 1 مہینے سے ہم چیف جسٹس صاحب کو بتا رہے ہیں کہ جی کیا کیا دھاندلی ہوئی ہے, کس کس طریقے سے دھاندلی ہوئی ہے. ہم نے کتابچے بنائے ہوئے ہیں 45 اور 47 کے جو ہیں, آپ ہمیں دیں, ٹائم دیں, ہم لے کے آ جاتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں. اگر وہ ججمنٹ دینا چاہیں تو دیں, اوپن کورٹ لگائیں, ہم اوپن کورٹ میں ہم دیتے ہیں ان کو پروف دیتے ہیں, ہم پروف دیں گے ان کو, ہم پروف دیں گے. بٹ چیف جسٹس کی طرف پہنچنے کا بھی ایک طریقہ کار ہی ہوگا لیگل. وہ ہم جا رہے ہیں, وہ تو ہم جا رہے ہیں. What do you expect he should do? He should take note 184(3) سوموٹو, جبکہ آپ کو پتہ ہے وہ سوموٹو کے خلاف ہیں. چلے ہوں گے, وہ ان کا رائٹ ہے, بالکل ٹھیک ہے, ماڈریٹ رہنا چاہیے, لیکن یہ تو ایک دھاندلا ہے نا جو سب کے سامنے ہے, پروف ہے ہمارے پاس پڑے ہوئے. آپ نے ابھی اپنے ابتدائیہ میں کوئی 7-8 جو ہیں کانسٹیٹوئنسیز گنائی ہیں, میں آپ کو 70-80 کانسٹیٹوئنسیز ہم گنوا دیتے ہیں جہاں کی اوور رائٹنگ ہوئی ہے, جہاں فجنگ ہوئی ہے, یا ٹیمپرنگ ہوئی ہے. ہم لے کے جاتے ہیں. چیف جسٹس صاحب, آئی شل بی ویری گریٹفل ٹو ہم کہ اگر وہ ہمیں ٹائم دیتے ہیں, ہم لے کے جائیں گے اپنے پروف ان کے پاس. الٹیمیٹلی انہیں تک پہنچنا ہے, یہ وہ بھی آپ صحیح کہہ رہی ہیں, الٹیمیٹلی وہاں تک جائے گا. آپ ECP میں جائیں گے, مجھے پتا ہے کوئی سنوائی نہیں ہونی. ہم ٹرائیبیونل میں جائیں گے, ہمیں پتا ہے کوئی سنوائی نہیں ہونی. ہائی کورٹ میں ماشاء اللہ وہ عامر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے نیچے چیزیں رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں, پھر خان صاحب کی جو بھی کنسرننگ اینی تھنگ کنسرننگ خان صاحب وہ نکلتی نہیں ہے, آگے ہی نہیں جاتی. اس کے بعد تو سپریم کورٹ ہی رہ جائے گی نا الٹیمیٹلی. سو تو وہاں تک ہم پہنچیں گے, لیکن آئی تھنک ایوری ڈے از امپورٹنٹ. اگر وہ 184(3) استعمال کریں اور نوٹس لیں تو onus will be on us to prove کہ ہاں فراڈ ہوا ہے. Right. حسن صاحب, thank you so much for joining me on the program. We will take a break. اس کے بعد ملک میں نئی حکومت نے باضابطہ طور پر اختیارات سنبھال لیے ہیں, کیا ایکسپیکٹیشن ہے, کیا ہو سکتا ہے, رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. آج وفاقی کابینہ نے حلف تو اٹھا لیا ہے لیکن نئی کیبنٹ پر کئی سوالات اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. لیٹس ہیو اے لک. اگر اسحاق ڈار ماضی میں کئی بار وزارت خزانہ کے تجربے کے باوجود ناکام رہے ہیں تو کیا وہ وزارت خارجہ سنبھال سکیں گے؟ کوسچن نمبر 1. کوسچن نمبر 2 ہے, مسلم لیگ نون کو اپنی جماعت یا اتحادی جماعتوں میں سے کوئی وزیر خزانہ کیوں نہیں مل سکا؟ کوسچن نمبر 3, کیا غیر منتخب وزیر خزانہ IMF پیکج کے بعد عوام کو ریلیف دے گا یا پھر ٹیکسوں کا بوجھ مزید بڑھا دیا جائے گا؟
سوال یہ بھی ہے کہ محسن نقوی نگران وزیر اعلیٰ کے بعد چیئرمین پی سی بی بنے اور اب مشیر داخلہ بننے جا رہے ہیں، ایک ہی شخص کو اتنا کیوں نوازا جا رہا ہے؟ سوال یہ بھی ہے کہ نون لیگ کے کئی رہنماؤں کو نظر انداز کر کے نگران کیبنٹ کے اراکین کو ہی موجودہ کیبنٹ میں کیوں جگہ دی گئی ہے؟ سوال یہ بھی ہے کہ کیا مسلم لیگ نون میں نواز شریف کے دیرینہ ساتھیوں کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے اور شہباز شریف پارٹی پر اپنی گرفت مضبوط کر رہے ہیں؟ ایک جانب تحریک انصاف موجودہ وفاقی حکومت کے مینڈیٹ کو جعلی قرار دے رہی ہے تو دوسری جانب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا وہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر ضرورت ہے وہ کوآپریٹ کریں گے۔ لیٹس واچ۔ کیا پرائم منسٹر صاحب کی زیر صدارت کسی اجلاس میں اگر شرکت کرتے ہیں تو کیا آپ وہاں احتجاج بھی ریکارڈ کروائیں گے یا نہیں سمپلی آپ شرکت کریں گے، صوبے کو ریپرزینٹ کریں گے؟ دیکھیں مجھے ذمہ داری دی گئی ہے، میرا ایک صوبہ ہے، میرے صوبے کی عوام ہے، میرے حقوق ہیں، اس کی ظاہری بات ہے مجھے جانا پڑے گا، بیٹھنا پڑے گا، بات کرنی پڑے گی اور میرا حق مجھے مانگنا پڑے گا صوبے کو چلانے کے لیے، صوبے کے لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے، صوبے کے حقوق کے لیے۔ ظاہری بات ہے میں ملوں گا بھی، میں بیٹھوں گا بھی۔ فارمر وفاقی وزیر خرم دستگیر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سائرہ بانو ہمارے ساتھ ہیں، اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو مہر بانو قریشی ایز ویل۔ آئی اسٹارٹ ود یو خرم صاحب، جس کیبنٹ نے آج حلف اٹھایا ہے اس میں میاں نواز شریف کی مکمل مشاورت، مرضی، خوشی شامل ہے یا پھر شہباز شریف نے اپنے اختیارات استعمال کر کے یہ کیبنٹ تشکیل دی ہے؟ جی اس پہ وزیر اعظم نے بہت تفصیلی مشاورت کی ہے میاں نواز شریف سے اور ان کی رائے شامل ہے کابینہ کی فارمیشن میں، لیکن اس کی جو الٹیمیٹ رسپانسبلٹی ہے وہ شہباز شریف صاحب کی، وہ وزیر اعظم ہیں اور انہوں نے اس ٹیم کو لے کر چلنا ہے، لیکن اس ٹیم کی سلیکشن میں میاں نواز شریف کی مشاورت پوری طرح شامل ہے۔ سو آپ کہہ رہے ہیں میاں نواز شریف کی مشاورت، اونرشپ شامل ہے۔ خواجہ آصف یہ کہہ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ نہ بنانے کا فیصلہ قیادت کا ہے۔ سر یہ کون سی قیادت ہے، شہباز شریف صاحب یا نواز شریف صاحب؟ فار ایز فار ایز وی نو نواز شریف صاحب تو چاہتے تھے کہ وہ شامل ہوں ان معاملات میں۔ نہیں، میں اسے ایگری نہیں کرتا۔ دیکھیے کسی بھی انڈیویجول کی جو اپنی قابلیت ہے، ڈار صاحب ماشاءاللہ بہت ہی تجربہ کار اور محنتی اور ایماندار شخص ہے، لیکن اصل مقصد تو پاکستان کے عوام کو ڈیلیور کرنا ہے اور اس کے لیے جو پہلا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام اس کا آغاز ہو تاکہ پاکستان کی جو استحکام ہے معیشت کو وہ حاصل ہو، جس کی بنیاد پر پھر آنے والے سالوں میں گروتھ کے اور روزگار کے فیصلے جو ہے وہ حکومت کر سکے۔ لہٰذا نواز شریف کے سامنے بھی یہی معاملہ ہے کہ وہ لوگ چنے جائیں جو اس وقت حکومت کو میکسیمم جو ہے اسسٹ کر سکتے ہیں، اور اسی نظر سے یہ فیصلہ کیا گیا۔ بٹ ابھی جن 19 لوگوں نے حلف لیا ہے، اینڈ آئی ہوپ کہ یہ نمبر زیادہ نہ بڑھے، پچھلی دفعہ کی طرح اب ریکارڈ نہ توڑے زیادہ سے زیادہ لوگ کیبنٹ میں ڈالنے کے لیے۔ ان میں سے 12 لوگ شہباز شریف کی گزشتہ کیبنٹ کا حصہ تھے، ایک سابق نگران وزیر اعلیٰ پنجاب رہ چکے ہیں۔ سو یہ تو ایگزیکٹلی وہی ٹیم ہے جو پہلے ڈیلیور نہیں کر سکی، اب وہ کیا ڈیلیور کرے گی؟ جی دیکھیے پرفارمنس کا کرائٹیریا بھی ہمیں چیک کرنا ہے نا، کہ اگر تو پرفارمنس کا کرائٹیریا صرف مہنگائی ہے کہ جی مہنگائی کنٹرول نہیں ہوئی تو اس کو تو سامنے رکھ کر اب وزارت خزانہ کی ٹیم کر دی گئی ہے، لیکن یہ سب لوگ جو جہاں جہاں مختلف وزارتوں میں تھے انہوں نے بڑی محنت سے کام کیا تھا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں، لیکن اگر صرف مہنگائی کا نمبر جو ہے وہ ہر چیز کو اوور ویلم کر دیتا ہے اور اس کو ہر جو دوسری پرفارمنس ہے اس کو جو ہے اس کے اوپر غلبہ پا لیتا ہے، تو پھر ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں، لیکن ادروائز یہ سب لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنی آپ نے خود ہی ذکر کر دیا مہنگائی کا، ٹاکنگ آف مہنگائی، انفلیشن، یہ نمبر بڑھے گا تو نہیں 70 80 90 100 تک دوبارہ تو نہیں جائے گا یہ؟ جی دیکھیے نا، پچھلی دفعہ تو 2 باتیں تھیں، ایک تو یہ تھا کہ 16 مہینے کے آخر میں ہمیں انتخابات سامنے کھڑے نظر آ رہے تھے، اور دوسرا یہ کہ وہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اتنی بڑی مخلوط حکومت کا تجربہ تھا جو ہوا، جس میں 15 جماعتیں شامل تھیں۔ اب جب کہ ہم انتخابات کے بعد ایک حکومت بنی ہے اور اس میں بعض ہماری جو ایلائڈ جماعتیں ہیں انہوں نے اپنی وجوہات کی وجہ سے کابینہ میں نہیں شامل ہوئے، تو لہٰذا شہباز شریف صاحب کے سامنے زیادہ لیوے تھا اور انہوں نے ایک بہتر فیصلہ کیا ہے
کہ کابینہ کم رکھی جائے اور قومی خزانے پر بوجھ یہ کم سے فیصلہ کم ایسے ہی کابینہ کا قائم ڈالا رہے. جائے. سابق نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کو پنجاب سے سینٹ کا ٹکٹ کون دینے جا رہا ہے؟ یہ پی ایم ایل این دینے جا رہی ہے یا پیپلز پارٹی دے رہی ہے؟ جی اس کا ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا کہ وہ کس جماعت کے سینٹ کے امیدوار ہوں گے, لیکن بہرحال ان کو ایک تجربہ حاصل ہوا ہے پنجاب کو چلانے کا, جس سے شہباز صاحب فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں مرکز میں. کیا قسمت ہے ان کی کہ یہ پتا ہے کہ وہ سینیٹر بن جائیں گے, لیکن یہ نہیں پتا کہ کس پارٹی سے بنیں گے. ایسے کون سی ان کی گولڈن سٹارز ہیں ان کی پرفارمنس میں کہ ہر اہم عہدہ ان کو مل رہا ہے. آئی مین یو آر اے سینئر ممبر, یو ہیو بین سائیڈ لائن, سو مینی ادرز ہیو بین سائیڈ لائن. واٹس سو اسپیشل اباؤٹ محسن نقوی؟ جی یہ تو آپ جیسے لوگوں نے تجزیہ کر کے ہمیں بتانا ہے کہ کیا ایسی پرفارمنس ہے, لیکن بہرحال انہوں نے پنجاب میں جو ان کے پاس عرصہ تھا اس میں یہ ضرور کام کیا کہ انہوں نے پنجاب کی جو ڈیولپمنٹ تھی اس کو دوبارہ اس کا پہیہ جو ہے وہ چلایا ہے. بہت سارے کام جو رکے ہوئے تھے بزدار حکومت میں ان کو انہوں نے موو کیا ہے, آگے چلایا ہے. لیکن اب تو پنجاب چلانے کا چیلنج مریم نواز صاحبہ کے پاس ہے اور وفاق چلانے کا شہباز صاحب کے پاس ہے, تو لہٰذا محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ اپنی تمام قابلیت کے ساتھ شہباز شریف کو ہی اسسٹ کر رہے ہوں گے. سر آن اے لائٹر نوٹ, جتنی تعریفیں آپ نے ان کی ہیں ایز چیف منسٹر پنجاب, تو پھر ان کو ہی بنا دینا تھا چیف منسٹر پنجاب, بٹ ٹیلنگ دیٹ واز آن اے لائٹر نوٹ. سارا بانو صاحبہ, آپ کو کیا امیدیں ہیں اس کیبنٹ سے؟ السلام علیکم. اس کیبنٹ سے کیا امیدیں ہیں؟ جی دیکھیے, تو پی ڈی ایم کا سیزن 2 ہی لگ رہا ہے. جو 16 ماہ میں بھی کچھ ایسی خاص امیدیں نہیں تھی کہ جس طریقے سے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ باتیں تو بہت زیادہ ہیں لیکن نہ پہلے ڈیلیور کر سکے, اور نہ مجھے ابھی لگتا ہے کہ وہ ابھی سے جس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں, جب آئی ایم ایف آئے گا, لاسٹ ٹائم بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھر ہمیں تو سوشل میڈیا کے ذریعے پتہ چلا کہ ان پیسوں کا کیسے تیا پانچا کیا گیا, کہ اربوں روپے میڈیا کی تشہیری مہم پر چلائے گئے اور سارا کچھ ہوا. اور جیسے آپ نے کہا کہ وزیروں کی تعداد آگے بڑھے گی, یہ ابھی ایک خبر آئی ہے کہ شہباز شریف صاحب نے زرداری صاحب کو کہا کہ ملک کے وسیع تر مفاد میں آپ کابینہ کا حصہ بنے. تو میرے خیال میں وہ پھر تھوڑی سی وہ ہیلو حجت کے ساتھ قبول کر لیں گے, کیونکہ آئینی عہدے تو وہ انجوائے کر رہے ہیں. وہ وزارت لینا نہیں چاہتے تھے کہ لوگوں کے عوام کے سامنے ظاہر جب کوئی ڈیلیور ہی نہیں کر سکیں گے تو عوام کے سامنے کیا وہ ان کا. لیکن پھر دوسری طرف ان کو بجٹ کے لیے بھی ووٹ تو دینا ہی ہوگا نا, تو ظاہر ہے اگر بجٹ میں ووٹ دیے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تمام فیصلوں کی تائید کرتے ہیں. تو یہ سارا کچھ ہوگا. دیکھیں اصل مسئلے کی طرف کوئی نہیں جاتا کہ جو ہم لوگوں کے اس وقت ایک بجلی کا آپ یونٹ دیکھ لیں, خرم صاحب تو وزیر بھی رہ چکے ہیں, کہ 65 اور 70 کے بیچ میں چل رہا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہاں پر ایوریج جو لوگوں کی پے ہے وہ کتنی ہے, اور وہ اب آئندہ یہ جو بجلی کے بل آئیں گے جون جولائی میں اور اس سے پہلے بھی بڑھیں گے, پھر لوگوں کو کیا کہتے ہیں کہ کس طریقے کیا بیانیہ بنا کر دیا جائے گا کہ یہ کس نے کیا, کیونکہ ابھی بھی پورے حکومت میں لگی ہیں, وہ دونوں حکومتیں تو ساتھ بیٹھی ہیں, پھر عوام کو ریلیف کیسے ملے گا. اور آئی ایم ایف کے بجٹ کا زیادہ حصہ تو ہمارے دفاع کی طرف چلا جاتا ہے, باقی جو تھوڑا بہت بچتا ہے وہ تقسیم ہوتا ہے, اور پھر وہ تقسیم در تقسیم تو عوام تک اس کے ثمرات پہنچتے بھی نہیں ہیں. تو یہ بہت مشکل چیزیں ہیں جو سامنے آ رہی ہیں, اور اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. آپ نے مجھے بڑی انٹرسٹنگ خبر دیا, آپ نے یہ وی کین سے کہ آپ نے یہ ایک ایجوکیٹڈ گیس لگایا ہے کہ عوام کے وسیع تر مفاد میں پیپلز پارٹی موسٹ پرابلی کیبنٹ کا حصہ بنے گی. وی ول ڈسکس دس, بٹ مہربان جی یہ ذرائع کی خبر ہے. اور ابھی آپ نے محسن نقوی صاحب کو کہا کہ ان کے وہ کون سے ان کے پاس سٹارز ہیں, وہ جب آئے تھے تو آپ دیکھیں کہ اب جن کو خانہ کعبہ کے گھر کے اندر کی زیارت ہو اور وہ بھی اتنے ایسے لوگوں کے ساتھ, تو پھر ان کے ستارے چمکتے رہتے. حالانکہ اگر انہوں نے پنجاب میں اچھا کام کیا تھا تو مریم بی بی کا مشیر لگا دیتے, لیکن مجھے نہیں پتا کہ پنجاب میں جو انہوں نے اس کچھ عرصے میں ہم نے پنجاب پولیس کا کردار دیکھا ہے, اب وہی اس قسم کا یہاں پر داخلہ بن کر مسلط کرنا چاہ رہے ہیں یا کیا. باقی میرا نہیں خیال کہ وہ پارٹی کے ہیں, وہ ایک ہی پارٹی کے ہو سکتے ہیں. رائٹ. سو بانو قریشی صاحبہ, نئی کیبنٹ نے آج حلف اٹھا لیا ہے. ہم نے نواز شریف صاحب کی کیبنٹ دیکھی ہے ماضی میں,
اب ہم شہباز شریف صاحب کی ٹیم کہہ سکتے ہیں سامنے آ چکی ہے، کیونکہ اس سے پہلے والی جو پرائم منسٹر شہباز شریف کی ٹیم تھی وہ اس میں ان کو بہت سارے لوگوں کو ایڈجسٹ کرنا پڑا تھا. کین وی سے اٹس ایگزیکٹلی ٹیم شہباز شریف اینڈ واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ فرام دس ٹیم؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سب سے پہلے تو اینڈ تھینک یو. دیکھیے جو ٹیم ہے اس میں تھوڑے سے چینجز ہیں، شاید پورٹ فولیوز اوپر نیچے کیے ہیں، بٹ اٹس ویری مچ دا سیم. تو جیسے سائرہ بارو صاحبہ نے کہا یہ سیزن 2 ہے، اینڈ اکثر کہا جاتا ہے سیزن 2 کے بارے میں they're never as good as season 1. تو سیزن 1 بھی اتنا اچھا نہیں تھا، تو پتہ نہیں ایک فلاپ شو کو دوبارہ سے ایک اور سیزن میں لایا گیا ہے، تو پتہ نہیں کیا ہوگا پاکستان کا. پر جو مجھے سب سے انٹرسٹنگ بات لگی ہے اس کیبنٹ میں وہ یہی ہے جس کی آپ گفتگو کرے تھے. محسن نقوی صاحب کو اب انٹیریئر منسٹر بنایا جا رہا ہے، اینڈ اٹس ویری ویری انٹرسٹنگ. 2 حصے ہیں اس کے، اور ایک پہلو جس پہ ہم نے ڈسکشن کی ہی نہیں. دیکھیے ہم نے پہلے تو یہ تعین کرنا ہے کہ اگر ہم ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو لاتے ہیں وہ اس لیے بیکاز they're not meant to be partisan. ٹھیک ہے، they're meant to be objective, they're not meant to have کوئی political ان کی affiliation سیاسی وابستگی نہیں ہونی چاہیے ہے. مگر جس طرح ہم نے دیکھا اور ہم کہتے ہیں جو کیئر ٹیکر حکومت کا کردار تھا وہ بالکل اس طرح کا نہیں تھا. وہ ایک جماعت کے پیچھے لگی تھی، ایک جماعت کو دیوار سے لگانے کے پیچھے لگی تھی، فسطائیت عروج پہ تھی ان کے نیچے. ایک ہی جماعت کے لوگوں کو جس طرح ہراسا گیا، جس طرح زد و کوب کیا گیا، جس طرح گرفتاریاں ہوئیں، ٹیئر گیس شیلنگ ہوئی، عورتوں کو سڑکوں پہ گھسیٹا گیا، تو شاید اس سب کا انعام دینا چاہ رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ یہی جو اقدام ہے وہ اسی طرح کنٹینیو کریں اب وفاق میں بھی. تو ایک تو یہ، اور دوسرا اب ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی کیا وقت رہ گئی تھے، کیا ان کی امپارشیلٹی رہ گئی جب آپ نے کیئر ٹیکر چیف منسٹر کو آنے والی حکومت کا حصہ بنا دیا. اور یہ نہ صرف ہم کہتے ہیں، میں آج صبح کو ہی ٹریبیون میں ہی تھا ایک آرٹیکل جس میں سب سے دلچسپ بات یہ تھی کہ نہ نون لیگ انہیں کلیم کری ہے نہ پیپلز پارٹی انہیں کلیم کری ہے، اور انہوں نے لوگوں کو کوٹ نہیں کیا، بٹ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں جن کا نام لیے بغیر انہوں نے لکھا ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے یہ اس کا آدمی ہے، کوئی اس کا آدمی ہے، کوئی اس کا آدمی ہے. خان صاحب he said کہ we don't know, it's not clear. تو پھر مجھے تو ان سے یہی سوال ہے، تو پھر کون بتائے گا لگایا کس نے ہے انہیں وزیر بنا کون رہا ہے؟ ہیں تو وہ شہباز صاحب کے کیبنٹ کے حصے دار. تو ایک تو یہ جواب دیں، اور بیسڈ آن پرفارمنس ڈیسیژن ہوا ہے بیکاز he's done immaculate job. وہ تو بالکل کی ہوگی، مگر وہ ڈیسیجن کس کو ان کی پرفارمنس پسند آئی اسی سے پتا چل جائے گا کہ پرفارمنس کس کے کہنے پر ہوئی. جو ایک جماعت کے خلاف پرفارمنس تھی وہ کس کے کہنے پہ تھی، کس کی سہولت کاری ہوئی. اور یہ نہ صرف میں کہہ رہی ہوں، اسی ایکسپریس ٹریبیون کے آرٹیکل میں پیپلز پارٹی کے ایک رہنما کو کوٹ کیا گیا ان کے نام کے بغیر، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمیں تو بڑی شکایت تھی نقوی صاحب سے، کیونکہ انہوں نے ہمیں تو فیسیلیٹیٹ ہی نہیں کیا، انہیں صرف اور صرف نون لیگ کو فیسیلیٹیٹ کیا. شکایت یہ نہیں تھی کہ وہ امپارشل نہیں تھے، شکایت یہ تھی کہ جی صرف انہوں نے گل کیوں، یہ سادی گل ہی کرو. تو مسئلہ یہ ہے، اور شاید اس لیے بھی ابھی کوئی کلیم نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ ایک بیانیہ بنانا چاہتے ہیں کہ جی پنجاب میں انہیں فیسیلیٹیٹ نہیں کیا گیا، انہیں اسپیس نہیں دی گئی. ہم سب نے دیکھا، اس سب کو چھوڑ دیجئے، سب کے سامنے ہے کہ کس طرح بیوروکریسی کے لوگ جو تھے انہی کو لگایا گیا تھا آروز، اور انہوں نے کس طرح عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا. اور شاید اس سب کا انعام ہے، اور اسی سب ہم چاہتے ہیں کہ یہ سب ایسے ہی کنٹینیو کرے، عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈلا رہے، عوام کے گلے گھونٹے جائیں، عوام کو دیوار کے ساتھ لگایا جائے، اور کسی کو نہ ان کے پرامن احتجاج کا حق دیا جائے جو آئین دیتا ہے، نہ کسی کے ساتھ انصاف ہو. اور یوں ہی لوگ جیلوں میں، آپ کے سامنے ہے کل کس طرح پرامن لوگوں کو ہراسا گیا، کس طرح ان پہ تشدد کیا گیا، ڈنڈے برسائے گئے اور ان کو جیلوں میں بند اس میں تو مریم نواز کا سٹیٹمنٹ آپ نے دیکھا ہوگا، چیف منسٹر پنجاب، شی سیڈ کیٹیگوریکلی کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہے لیکن سڑکوں پہ نہیں آنے دیں گے کسی کو. کیا ہے، ایک سیکنڈ، کیوں نہیں سڑکوں پہ آنے دیں گے؟ آپ لوگ جب سڑکوں پہ آئے، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، اور آج قلم دستگیر صاحب جو کہنے نہیں مہنگائی پہ صرف نہیں بات کرتے، آپ لوگ تو 3 دفعہ لانگ مارچز صرف اور صرف مہنگائی پر آپ نے کی. اور یہ تب اس میں کانٹیکس یہ تھا اس وقت کہ کووڈ تھا،
کووڈ کے بعد ایک کموڈٹی سپر سائیکل تھا, گلوبل انفلیشن تھی, مگر تب بھی یہ 3 بار سڑکوں پہ آئے لانگ مارچز لے کے, پاکستان کے ایک کونے سے شروع ہوتے تھے, اسلام آباد میں آ کے رکتے تھے. تینوں بار ان کو کبھی نہیں روکا گیا, فیسیلیٹیٹ کیا گیا, تحفظ دیا گیا, جگہ دی گئی, راستے کھولے گئے, کسی کو نہ گرفتار کیا, نہ کسی پہ تشدد ہوا, نہ کسی کو روکا گیا, کیونکہ آئینی حق ہم نے تسلیم کیا, کیونکہ ہم ایک جمہوری جماعت تھے, ہم جمہوری نظریہ رکھتے تھے. یہ لوگ تو جمہوریت سے ان کا لینا دینا ہی نہیں ہے. جس طرح یہ لوگوں کو روک رہے ہیں, yes, that's all right. If you allow me, let's go back to خرم دستگی خان. ایک بات کی ہے سارا بانو صاحبہ نے کہ ہو سکتا ہے کہ ملک کے مفاد میں زرداری صاحب, کیونکہ now he is the president of پاکستان, امید کی جا سکتی ہے کہ پیپلز پارٹی بھی کیبنٹ کا حصہ ہوگی. خرم صاحب جی, یہ تو اس کا بہتر فیصلہ اور اس کی ٹائمنگ تو وہی کریں گے, لیکن میں آپ کو اپنی ذاتی رائے دے سکتا ہوں کہ اگر اگلے سال کے آغاز تک, 2025 کے آغاز تک شہباز شریف نے معیشت کے استحکام کا جو ٹارگٹ ہے وہ اچیو کر لیا, جس کا مطلب یہ ہے کہ مہنگائی جو ہے اس میں وہ رک جائے, قیمتیں بڑھنا رک جائیں, گیس اور بجلی کے بل بڑھنا رک جائیں, اور اوور آل ایک سٹیبلٹی نظر آئے. تو اگر سٹیبلٹی نظر آئی اور یہ بہتر معاشی حالات بنتے ہوئے نظر آئے, تو پھر میری یہ توقع ہے کہ پیپلز پارٹی کیبنٹ کا حصہ بن جائے گی. اور اگر اس کے الٹ ہوا, نہ استحکام ہوا, نہ وہ کیبنٹ کا حصہ ہوئی, تو پھر یہ حکومت آپ کو کتنا عرصہ چلتے نظر آ رہی ہے؟ نہیں, یہی تو بات ہے کہ وہ ریزلٹس کے اوپر ہوگا. اور زرداری صاحب کی بہرحال اب اسلام آباد میں جو موجودگی ہے وہ یہ ظاہر کر رہی ہے کہ اب یہ حکومت جو ہے وہ سٹیبل ہو جائے گی, کیونکہ بہرحال وہ کیبنٹ کا حصہ ہو نہ یا ہو, لیکن مملکت کا جو اعلیٰ ترین عہدہ وفاق میں پیپلز پارٹی کا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب وفاق کی حکومت جو ہے وہ اب مستحکم سیاسی بنیاد پر کھڑی ہے. حکومت سٹیبل ہوگی تو کیا سیاست بھی سٹیبل ہوگی؟ کیا ہم ایکسپیکٹ کریں پریزیڈنٹ زرداری سے کہ وہ تمام سٹیک ہولڈرز کو لے کے چلیں, اپوزیشن کو بھی؟ جی دیکھیے, انہوں نے یہ جو اب تمام جو اپنی سیاست کا محور ہے اس کو جو وہ یہی ہے, میں پھر اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں کہ وہ چاہیں گے کہ ملک کے جو اگلے وزیر اعظم ہیں 2029 میں وہ بلاول بھٹو زرداری ہوں, تو لہذا وہ اسی کو دیکھ کر جو ہے وہ اپنے سیاسی جو عمل ہے اس کا آغاز کریں گے. لیکن جس طرح میں نے کہا کہ جب تک وہ اسلام آباد میں موجود ہیں تو وفاق میں جو حکومت ہے وہ مستحکم ہی رہے گی. بٹ پہلے مولانا فضل الرحمان نے بیان دیا, آپ کی سینیٹر جاوید عباسی نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے پی ڈی ایم بنی تھی, کیونکہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ پی ڈی ایم 2. آپ نے خود یہ کہا کہ ہمیں ڈرایا گیا کہ ایک خاص شخصیت بن سکتی ہے آرمی چیف, اس وجہ سے ہم نے پش کی وی او این سی. ایگزیکٹلی ہوا کیا تھا؟ جی, یہ بھی ابھی ہسٹورینز بتائیں گے کہ کیا ہوا. ہمیں صرف یہ معلوم ہے جو ہم کہہ سکتے ہیں وثوق سے, وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ابھی جو جمہوریت کا سفر ہے وہ مزید طویل تر ہے, اور جو آئین پاکستان کے پہلے صفحے پر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد حاکمیت منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں ہوگی, وہ بھی ایک ابھی طویل تر سفر ہمیں نظر آ رہا ہے. Okay, if you allow me, let me come to مہربانو قریشی and then I'll come to you Cyrus with same question, کیونکہ آپ دونوں کے حلقے ہیں. 4 حلقوں کا ذکر کیا ہے ابھی بانی چیئرمین نے, جو کوٹ کیا جا رہا ہے ان کو لطیف خود صاحب کے تھرو کہ کھول دیے جائیں. ڈو یو تھنک یہ حلقے ٹھیک ہے, یا آپ چاہیں گی کہ آپ کا حلقہ بھی ہو اس میں؟ مہربانو. نہیں, ایبسلیوٹلی میں تو چاہوں گی کہ سارے حلقے اس میں ہوں, مگر اگر آپ 4 سے شروع کرنا چاہتے ہیں بے شک کر لیجئے, بٹ اس کے اندر اور حلقے بھی ہونے چاہیے کیونکہ بہت بے ضابطگیاں ہوئی. بٹ یس, کچھ حلقے تو اس طرح ہیں جیسے سلمان اکرم راجہ صاحب کا حلقہ اگر ہم لیں, وہاں پر تو بلینکوں کے ساتھ فارم 45 چینج کیے گئے ہیں نا, وہاں پر تو 1 لاکھ سے زائد ووٹ کی لیڈ تھی, اور وہ تبدیل کر کے ایک ایسے بندے کو دی گئی جس نے اتنے ووٹ اس کے قریب حاصل نہیں کیے. ان کو آئے تھے نا کہ انہیں ملک کو نواز دو, تو اون چودھری صاحب کو تو ضرور نوازا گیا ہے. مگر آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ سم تھنگ لٹل بٹ مور امپورٹنٹ, جو خرم دستگیر صاحب کہہ رہے تھے, یا جو ان کی مانگیں ہیں کہ 2025 میں پیپلز پارٹی کابینہ کا حصہ ہوگی کیونکہ استحکام آ جائے گا ملک میں اور مہنگائی پہ کنٹرول پا لیں گے. تو دیکھیے, لیٹس لک ایٹ سم فنڈامنٹلز.
क्योंकि ये हवा में बातें तो हो नहीं सकती, इकोनॉमी की बात है, स्टेटिस्टिक्स, डेटा, फंडामेंटल्स आर क्रूशल ओवर हियर। सबसे पहले तो आपने IMF के साथ एक नया प्रोग्राम नेगोशिएट करना है, जो कि इस महीने की आखिर में आपका पिछला प्रोग्राम मुकम्मल हो जाएगा, उसकी लास्ट डिस्बर्समेंट हो जाएगी और फिर आप नया प्रोग्राम नेगोशिएट करेंगे। अब हम सबको मालूम है कि वो जो नया प्रोग्राम होगा उसमें कड़ी से कड़ी और ज्यादा सख्त शराइत रखी जाएंगी, जिसके अंदर सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स की पेंशन्स, पेज, टैरिफ रेट्स, गैस के, बिजली के, उनके इंक्रीसेस, टैक्स बेस बढ़ाना, इस तरह के बहुत सारे मुश्किल फैसले हैं जो करने हैं। तो इन सब को अगर हम मद्देनजर रखें तो इट डजंट लुक लाइकली कि महंगाई कम होगी, बट ये जरूर लगता है कि महंगाई का तूफान, एक नया तूफान आएगा। अभी so you think it's unlikely कि People's Party join करे कैबिनेट को? That's your... I'll tell you what will happen. इन्फ्लेशन अभी भी आपकी 28% पे है, इंटरेस्ट रेट 25 पे है, ये अभी मजीद ऊपर जाएंगे जब आपके टैरिफ जो है गैस के और बिजली के, आपने सब्सिडीज हटानी है, आपने बिजली और गैस और महंगी करनी है, उससे और महंगाई आएगी। उसके बाद आपका जो है टैक्स कलेक्शन जो है वो 96% जो है वो सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक डेट सर्विसिंग की तरफ जा रही है। तो आपका एक्सटर्नल डेट भी है, $24 बिलियन है जो आपने अगले एक साल में अदा करने हैं, उसकी अदायगी कहाँ से होगी? एक्सपोर्ट्स आपकी स्टैग्नेंट है, आपकी जो एक्सपोर्ट ग्रोथ हो नहीं रही है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी स्टैग्नेंट है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी जीरो पे खड़ी है। IMF की अपनी फोरकास्ट है कि जो रुपी डॉलर है वो 333 के लगभग या उसको क्रॉस करेगा। तो खुरम दस्तगीर साहब की ख्वाहिशात हो सकती हैं, आसमानी ख्वाहिशात हो सकती हैं, मगर जमीनी हकायक के बिल्कुल नहीं। टू बी फेयर टू हिम, उन्होंने ये कहा है कि अगर मामला ठीक हो गए तो फिर मुस्तहकम होगी। बेस्ड ऑन व्हाट फंडामेंटल्स, बेस्ड ऑन व्हाट फंडामेंटल्स, ये अवाम को कितनी देर और बेवकूफ बनाएंगे? अभी इनको कुछ महीनों में बजट देना है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पीपल्स पार्टी को शायद जबरदस्ती कैबिनेट में लाया जाए, मगर पीपल्स पार्टी लंबी गेम देख रहे हैं, और इतनी लंबी नहीं, वजीर आजम की उन पे नजर है 2029 की नहीं, शायद 2025-2026 पे जरदारी साहब की नजर होगी, बिलावल साहब की। वेरी इंटरेस्टिंग। 2025 वी कैन गो टुवर्ड्स समथिंग इंटरेस्टिंग। 1-1.5-2 साल में सारा बानो इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 अपनी वेबसाइट पर लोड किए, लेकिन कुछ हलकों के फॉर्म ओपन ही नहीं हुए। अब बहुत सारे हलकों के फॉर्म साइट पर मौजूद नहीं हैं और आपका हलका NA210 संगठ भी इसमें शामिल है। क्या मामलात हैं आपके फॉर्म्स के अंदर? क्या मामलात है? पहले तो मैं मेहरबानो कुरैशी साहिबा को सेकंड करती हूँ कि 2029 नहीं 2025 ही देख लीजिए, 2025 का एंड होगा, क्योंकि यहाँ पर तो वैसे रिवायत रही है 5 साल तो कोई 2025 में आप बिलावल भुट्टो को प्राइम मिनिस्टर देख रही हैं? तो देखिए उन्होंने आईनी ओहदे क्यों लिए हैं, जो आपने बोला है। कल एक गाना चल रहा था टिकटॉक पे, जरदारी शेरों का शिकारी जरदारी, तो वो पता नहीं अब कौन से शेरों का शिकारी है, शिकारी तो है वैसे वो। तो ये सारे मामलात आप देखेंगी और कि पता नहीं खुरम साहब खुश हो रहे हैं कि शायद 5 साल की हुकूमत चली जाएगी। तारीख में नहीं हुआ कि कोई वजीर आजम 5 साल मुंतखब होके, और इसमें हम अपने सियासतदानों की गलतियां की हैं जी। 50 तो हल्के मेरे 50 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं कि जिनका अभी तक मुझे रिजल्ट ही नहीं मिला, और हमारे सिंध के एक निसार दुरानी साहब को इलेक्शन कमीशन सिंध की तरफ से वहां पर था, उनके एसोसिएट की 2 खवातीन रिजर्व सीट पे MPS बनी है, और भी उनके बहुत सारे वो कहते हैं कि पूरी लिस्ट है उनको नवाजने की। तो हमारे सिंध में तो ये हुआ कि अब तो हमारे यहाँ फॉर्म 45 या 47 और फिर किसी ने कहा कि 48 को भी देखें, वो कहानी नहीं है। कहानी ये है कि हमारे पूरे सिंध को ठेके पर दिया गया, अगले 5 साल के ठेके पर दिया गया। और ये आपने पीर साहब की कॉन्फ्रेंस देखी होगी, तो ये इलेक्शन से 2-3 माह पहले से ही पता था कि ये सब कुछ हो गया। कि पीर साहब के अलावा मुझे तो पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों ने कहा था कि इलेक्शन में ज्यादा खर्चा मत करना। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? क्या बात हुई है, ऐसे खाओ खामे ये ना करना। ये किसने कहा था आपको कि खर्चा ना करो? पीपल्स पार्टी के MLA। कौन, मेल फीमेल? मत दी थी उन्होंने मुझे। और दूसरा फैसल वाडा साहब जो कहीं समझे जाते हैं, फिर वो अपना इंतखाबी निशान भी लेकर प्रोग्राम्स में आते हैं। उन्होंने कहा कि 4-5 का फैसला हुआ तो हुआ और बाकी फॉर्म 45 पे छोले खाओ। तो मैं उनकी बात पे यकीन करती हूँ।
पड़े हुए हैं, दे दूंगी किसी पान वाले को या चने वाले को, या रमजान में शहदादपुर में पकोड़े वाले को किसी पे बैठ के पकोड़े बेच लो, क्योंकि मुझे तो ना इंसाफ और कानून किसी से कोई उम्मीद नजर नहीं आती। अभी खुर्रम साहब ने आइन की किताब का पहला पन्ना बताया है, मैंने वो किताब देखी और उसके पहले पन्ने पे लिखा हुआ है जिसकी लाठी उसकी भैंस, बाकी सफे खाली हैं। सो आर यू सेइंग कि आपको उम्मीद नहीं है कि कुछ मामला इससे बेहतर हो जाए? खुर्रम साहब, आपने भी तो इलेक्शन, यू लॉस्ट द इलेक्शन, जो फॉर्म 45 सामने आए हैं, आप मुतमईन हैं उनसे वेबसाइट पर? जी नहीं, लेकिन बजाय एक से मैंने कहा मैं तो दूसरों के मुकाबले में ज्यादा मोहतात हूँ, हम उस पर उसकी स्टडी कर रहे हैं जो इलेक्शन कमीशन ने अपलोड किए हैं, और भी हमारे पास शवाहिद हैं। तो हम तो जो है वो जो जत्था है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाला, उसके बरक्स जो हैं, जब बाकायदा तौर पे सबूत और शवाहिद इकट्ठे करके अदालत में जाएंगे तब आपसे भी इस्तदा करेंगे कि हमें वक्त दें ताकि हम कौम को बताएंगे क्या हुआ। बट सर, इस वक्त जो नजर आ रहे हैं फॉर्म 45, उनको देखते हुए तो बहुत सारी नशिस्तों पर सवाल उठ रहे हैं। बड़े वाज़ तौर पे नवाज शरीफ साहब की लाहौर की नशिस्त पर सवाल उठ रहा है, बड़े पैमाने पे वहाँ पे डिस्क्रिपेंसीज हैं, टेम्परिंग है। श्योरली यू हैव सीन दैट। नहीं, देखिए, सवालात जो इलेक्शन कमीशन ने अपलोड किए हैं वो तो केपी की बहुत सारी सीटों पे भी उसी तरह कटपट हुई है फॉर्म 45 में। जो बुनियादी असूल ये है कि ये नहीं हो सकता कि जिस सूबे में मैं जीत जाऊं वो सूबा ठीक था, उसके रिटर्निंग अफसर जो हैं वो इमाम काबा ने अपॉइंट किए थे, और जहां मैं नहीं जीता वहां इसराइल से रिटर्निंग अफसर आए थे। तो लिहाजा इस इलेक्शन को इन टोटल या तो एक्सेप्ट करना है या हमने रिजेक्ट करना है। ये नहीं हो सकता मैं मुझे सिर्फ केपी के ठीक थे बाकी मुल्क गलत है, मुस्लिम लीग उनका जी पंजाब ठीक था वहां मेरी मेजोरिटी आ गई बाकी मुल्क गलत है। तो लिहाजा इस पर बहुत सोच समझ कर गुफ्तगू करनी चाहिए, और इसीलिए जो है वो अगर तो ये सारा मामला बहरहाल अदालतों में जाना है तो अदालतों में जाके सब लोग अपने अपने जो केसेस हैं वो फाइल करें। लेकिन एहतजाज करें तो गिरफ्तार कर लेते हैं आप लोग, वो ठीक है? जी देखिए, ये गिरफ्तारियां नहीं है, ये एक आर्जी हिरासत है जिसमें उनको छोड़ भी दिया गया। और जमहूरी अमल, मेरी गुजारिश है कि वो जमात जिसने चंद महीने पहले उसी लाहौर की सड़कों पर पेट्रोल बम फेंके थे, पुलिस मैनों को दर्जनों की तादाद में जदोकोब किया था, पुलिस की गाड़ियां जलाई थी और नहर में फेंकी थी, वो अब जमहूरी अमल का नाम ना ही लें तो बेहतर है। उनकी तरफ से एक पूरा तशद्दुद का रिकॉर्ड है, अस्पतालों पर इन्होंने जो है हमले किए हुए हैं, और लाहौर शहर में ही जिना हाउस पर भी हमला हुआ था। तो लिहाजा गालिबन एहतियातन उनको हिरासत में लिया गया, फिर उन्हें छोड़ भी दिया गया। ये जरूर बात है कि हमें अगर अगले आने वाले महीनों में मेहरबानी से क्वेश्चन करना चाहिए थी, जत्था का है खुर्रम दस्तगीर खान ने सुन्नी तहरीक को, एंड उन्होंने बताया है कि क्यों वैसे समझते हैं। योर कमेंट्स? जी बिल्कुल, मैं जवाब देना चाहती हूँ, मगर इनसे कहिए कि ज़रा मॉडल टाउन का तो आज तक हमें जवाब ही ना मिला। वहाँ पे तो एक हुकूमत बैठी थी, निहत्ती ख़वातीन पर, प्रेग्नेंट लोगों पर, बच्चों पर, लोगों पर गोलियां बरसाई गई थी, मैसेकर किया गया था, उसका इंसाफ आज तक ना हुआ। ये तो जवाब देने के काबिल भी नहीं है। जत्था हमें बुला रहे हैं, आप 9 महीने आप लोग तो हुकूमत में थे, उसके बाद केयरटेकर सेटअप आया, इतने काबिल वजीर आजम थे कि आज आप उन्हें इंटीरियर मिनिस्टर बना रहे हैं, उनकी इतनी कारकर्दगी थी, मगर 9 महीने थे, 9 मई को हुए हुए इतना अरसा हो गया, 9 महीने हो गए, अब शवाहिद ही नहीं सामने ला सके, कोई सबूत ही नहीं है किसी के खिलाफ कोई प्रोसिक्यूशन ही नहीं हुई है, किसी कोर्ट में नहीं हुई है। आधे तो ऐसे लोग बैठे हैं जो अभी भी उनके ऊपर चार्जेस ही फ्रेम नहीं हुए हैं। और जहां तक ये बात कर रहे हैं 9 मई के अलावा चीजों की, इन्होंने एक बयानिया बना लिया है, सबने इनको तोतों की तरह रट लिया है, और वो बस जहां कुछ कहने को नहीं होता तो यही शुरू हो जाते हैं जलाओ घराओ की गुफ्तगू। देखिए, लोगों को गिरफ्तार किया गया कल, और ना सिर्फ कुछ लोगों को छोड़ा होगा मगर उनके ऊपर एंटी टेररिज्म एक्ट की दफात लगा दी गई हैं और FIR 80A के तहत दर्ज की गई हैं। आई एम रियली सॉरी, मगर ये बिल्कुल गैर आईनी, गैर जमहूरी अमल है इनकी तरफ से। गिरफ्तारियां, क्या आप क्या कह रहे हैं कि हाँ जी हमने गिरफ्तारियां की, बस थोड़ी देर के लिए की थी? क्या इस तरह रियासत को आप जिम्मेदारी से चलाते हैं कि आप लोगों को जदोकोब करने के लिए गिरफ्तार करेंगे जब कोई जवाब ही नहीं बनता?
اور اس کے اوپر پھر آپ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کی ان کے اوپر دفعات لگائیں گے کہ جب وہ ایک پرامن احتجاج کے لیے نکلے تھے. You should be ashamed of yourself. You should be ashamed of calling yourself a Democrat. You should be ashamed that you are sitting in parliament. کہ آپ جیسے لوگ اس ملک کی نمائندگی کر رہے ہیں, شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو. کوئی آپ لوگوں میں کوئی حیا ہی نہیں بچی ہے. آپ نے سلمان اکرم راجہ جیسے انسان کو گرفتار کیا, آپ نے ان کے اوپر بھی دفعات لگائی, ان کے اوپر بھی ایف آئی آر کٹی ہے. But they have also arrested elected members of parliament جو کہ آئین کی خلاف ورزی ہے, جو قانون کی خلاف ورزی ہے. انہوں نے لطیف کھوسا صاحب کو اریسٹ کیا, انہوں نے فرحت حافظ کو اریسٹ کیا, انہوں نے اور ایم پی ایز اور ایم این ایز کو اریسٹ کیا. یہ بات کیا کر رہے ہیں جمہوریت کی؟ رائٹ. سو سارہ بانو صاحبہ, جی ڈی اے نے صدارتی الیکشن کا بوائیکاٹ کیا اور ابھی تک آپ کے جو 3 اراکین سندھ اسمبلی سے منتخب ہوئے ہیں انہوں نے حلف بھی نہیں اٹھایا. سو واٹ از دا پلان؟ وہ سن رہی تھی اس باتوں میں کھوئی ہوئی تھی. جی 3 لوگوں نے جو ممبر تھے وہ واضح ہی کہا تھا کہ یہ غلطی سے سیٹس ہمارے پاس آ گئی ہیں اور ہم واپس کرتے ہیں, کوئی ناراض نہ ہو جائے. اور آگے یہی ہے کہ احتجاج کریں گے. عید کے بعد ہم لوگوں کے ایک بدین میں جلسہ ہے, اس کے بعد کراچی میں ہوگا. اور کیونکہ بات اب سیٹس کی نہیں ہے, ان لوگوں نے سندھ کے نوجوانوں سے امید دے. جس طریقے سے یہاں پر آپ نے بھی پچھلے دنوں دیکھا ہوگا کہ جو سروس کمیشن کے جو ایگزام تھے, جو پیپر لیک ہوتے ہیں, ایم ڈی کیٹ کے ہوتے ہیں, باقاعدہ ریٹ ہوتے ہیں, تو مجھے بتائیں کہ جو غریب نوجوان ہیں جو یہاں کے, وہ کہاں جائیں گے, کیا کریں گے کہ جب وہ یہ سرکاری ملازمتیں اور باقی چیزیں بھی ان کی پہنچ, ان کی دسترس سے دور ہو گئی. تو ہمارا تو موقف, اور پہلے بھی میں یہی کہتی ہوں کہ سندھ کو ٹھیکے پر دیا گیا ہے اور اس کے پیچھے صرف سندھ نہیں ہے, بہت ساری اور چیزیں ہیں جس کے معاہدے ہوئے ہیں. باقی ابھی اس سے پہلے یہ حکومت کی بات چل رہی تھی. I think کہ ہمیں اس کو پاکستان کے تناظر میں رکھنا چاہیے. لیٹس ناٹ ڈائلوٹ جو انٹرنیشنل ایشوز ہیں, وہ ان کی امپورٹنس اپنی جگہ پر موجود ہیں, بٹ آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. خرم صاحب, مولانا فضل الرحمان دھاندلی کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں, جی ڈی اے کہہ رہی ہے ہم تحریک چلائیں گے, پی ٹی آئی احتجاج کر رہی ہے. سو یہ کیا رسپانس ہوگا گورنمنٹ کا؟ یہی ہوا کرے گا کہ بس پکڑ لے لوگوں کو؟ جی دیکھیے, وہ لوگ جو ناراض ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں, مولانا ہیں یا اور دوسری جماعتیں ہیں جو کہ ہمارا حصہ بھی تھے پی ڈی ایم کی حکومت کا, ان کے لیے ہمارے دروازے دوبارہ کھلے ہیں. اور ہم ان سے یہی استدعا کریں گے کہ وہ جمہوری عمل میں رہ کر جو ہیں وہ فاشسٹوں کے ہاتھ مضبوط نہ کریں. اور ہمیں بہت کمزوریاں ہیں اور کوتاہیاں ہیں ہمارے جمہوری نظام میں, لیکن بہرحال ہمیں ملک کو آگے لے کر بڑھنا ہے. اور اگر ہم ایک مستقل احتجاج, اگر آپ نے دیکھ لیا 2013 سے 18 کا جو دور تھا وہ بھی ایک مستقل احتجاج کا تھا, تو اس دوران جو ہے اس سے ملک مضبوط نہیں ہوا, کمزور ہوا. پھر وہ کمزوری 2018 کے بعد کھل کر سب کے سامنے آ گئی. یہ ایک عمل شہباز شریف کا بھی ٹیسٹ ہے, چاروں صوبائی وزرائے اعلیٰ کا بھی ٹیسٹ ہے, اتنا ہی ٹیسٹ ہے کہ وہ کس طرح اس ملک کو سٹیبلائز کر کے, جو اصل مقصد ہے, میں پھر دہرا دیتا ہوں, مہنگائی کو کم کرنا ہے, روزگار پیدا کرنا ہے اور اکانومی کو سٹیبلائز کر کے گروتھ کی طرف لے کر جانا ہے. تھینک یو سو مچ دستگیر خان صاحب, سارہ بانو صاحبہ این مہر بانو ہمارے ساتھ موجود تھیں. یقیناً یہ معاملات چلیں گے آگے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک قسم کی انریسٹ ضرور موجود ہے, لیکن اوور آل حکومت سازی کا جو عمل ہے وہ اب آپ کو فور فرنٹ پر نظر آئے گا. لیکن حکومت سازی کو جانچنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کی پرفارمنس کیا ہے. پرفارمنس کے لیے وقت بڑا کم ہے, کیونکہ پی ڈی ایم 2 جس کو ہم کہہ رہے ہیں وہ اپنی تمام تر جو ہنی مون لائنز ہیں وہ اویل کر چکی ہے. سو اب نظریں ان کے اوپر ہیں کہ دے مسٹ پرفارم اینڈ دے مسٹ پرفارم سونر دین لیٹر. ڈو ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.